आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन में 2 दरख्वास्तें दायर हो गई हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से इंतखाबात मुलतवी होने की कयास को तकवीयत दी जा रही है। तवातर के साथ ये अफवाहें गर्दिश में हैं कि आम इंतखाबात 8 फरवरी से आगे भी जा सकते हैं, लेकिन 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया और इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुशावरत से 8 फरवरी की तारीख का तयन किया। बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन को भेजी जाने वाली इन दरख्वास्तों में सूबे में दहशतगर्दी और सर्दी को जवाज बनाया गया है। पहली दरख्वास्त जिला केच की तहसील मंद से ताल्लुक रखने वाली जनरल काउंसलर मीना मजीद ने दायर की है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौकफ अपनाया है कि बलोचिस्तान सिक्योरिटी के शदीद खदशात से दो चार है। मकरान डिवीजन में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा देखा गया है। मासूम दिहाड़ीदार मजदूरों की टारगेट किलिंग से लेकर धमाकों और खवातीन खुदकुश बमबारों की जानिब से धमाके जैसे खतरनाक वाकयात भी शामिल हैं। और केच और गवादर में गुज़िश्ता 3 माह में दहशतगर्दी की 61 कार्रवाइयों में 32 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दूसरी दरख्वास्त किला सैफुल्ला खान के तूर गुल खान ने दायर की है। नाज़रीन, इस दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि मुल्क में कई अजला और डिवीजन्स में सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है कि जिससे इलाका मकीनों के रोजमर्रा के मामलात मुतासिर होते हैं। इलाका मकीन नकल मकानी या अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं। इससे अगर ऐसे इलाकों में इंतखाबात हुए तो उम्मीदवार अपना वोट बैंक खो देंगे और वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करने से महरूम रह जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी मीडिया पर होने वाली इन कयास आराइयों को बेबुनियाद करार दिया है और इन अफवाहों की पुरजोर तरदीद भी करते हुए ये कहा है कि ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पैमरा से रुजू किया जाएगा। लेकिन इन 2 दरख्वास्तों के दायर होने के साथ साथ आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी ये दावा किया गया कि सवाए पीपल्स पार्टी के कोई दूसरी जमात इंतखाबात के लिए संजीदा नहीं। कोई भी सियासी जमात इन इलेक्शंस के लिए सीरियस नहीं है, मगर मैं इन इलेक्शंस के सीरियस हूं। फरवरी 1 पे सरप्राइज देंगे, जियाला वजीर आजम भी बनाएंगे, जियाला वजीर आला भी होगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी इंतखाबात के इल्तवा की तरदीद करते हुए कहा है कि अब तो सरेआम इंतखाबात के इल्तवा पर बात हो रही है, मगर चीफ जस्टिस ने कहा था कि ऐसी बात बीवी से भी करें तो सरगोशी में करें। इंतखाबात केस में मुल्क के चीफ जस्टिस ये वाज़ेह इंतबा जारी कर चुके हैं कि अगर इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा किए गए तो ऐसा करने वाले आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। इस वाज़ेह हुक्म के बावजूद मगर इंतखाबात ना होने की अफवाहें कौन और क्यों फैला रहा है? इलेक्शन में सिर्फ 2 माह और 8 दिन बाकी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के अलावा कोई भी सियासी जमात अमली तौर पर इंतखाबी मुहिम में मुतहर्रिक दिखाई नहीं दे रही। इंतखाबी अफवाहों के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की अफवाहें भी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोनों के इकट्ठे एंट्री देकर दफन कर दी गई हैं। बाप बेटे में इख्तलाफात की खबरों की बाज़गश्त में बुजुर्ग सियासतदानों को घर भेजने वाले बिलावल भुट्टो आज जरदारी साहब के कारनामे बयान कर रहे थे और आसिफ अली जरदारी बेटे की काबिलियत के गुण गा रहे थे। ये वो सदर जरदारी है जिसने एनएचसी अवार्ड दिलवाया, जिसने गवादर पोर्ट का बुनियाद चीन के साथ सीपैक के लिए दिया, जिसने ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन तय किया था। मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोग उसको उसकी वालदा से जानते थे, कुछ लोग उसको अपने वालिद से जानते थे, मगर आज लोग उसको अपनी शनाख्त से जानते हैं। महंगाई का मुकाबला करना है तो हिम्मत सदर जरदारी जैसा होना चाहिए। हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। बिलावल भुट्टो बुजुर्ग सियासतदानों के कारनामों को तस्लीम भी कर रहे हैं, उनसे छुटकारा भी मांग रहे हैं, साथ ही नून लीग को महंगाई लीग का ताना भी दे रहे हैं। लेकिन नून लीग से दूरी हो या फिर बुजुर्गों से छुटकारा, ये नौजवान वोटर को अपनी जानिब रागिब करने का हरबा जरूर है। एंड इंडीड इट डज मेक सेंस, वगरना आसिफ अली जरदारी तो बहरहाल ये अंदिया दे चुके हैं कि नई हुकूमत भी मखलूत हुकूमत ही होगी। बात करते हैं सेनेटर आसिफ किरमानी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल तो फरमाई दीजिए कि इलेक्शन कमीशन की 2 टोक तरदीद के बावजूद भी इंतखाबात में इल्तवा की जो अफवाहें हैं वो गर्दिश में और जोरों से हैं। अब ये अफवाहें हैं या इनमें कहीं कोई सदाकत भी है? बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो अभी फ्रंट रनर है, बकौल आपकी भी, बकौल सियासी पंडितों के भी, आप लोग इस पे वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेहर बीबी, आपके सवाल से पहले उन्हें लाइटर नोट, हम तो भाई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ताबे हैं और यकीन मानिए मैं ज़ाती बात अपनी कर रहा हूँ
کہ میں نے تو الیکشن کے حوالے سے اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی، نمبر 1۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، ہم ان افواہوں کا حصہ نہیں ہیں، نہ ہی بننا چاہتے ہیں۔ یہ افواہیں شاید وہ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ جو اب عوام میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اور جن کی کوئی کارکردگی نہیں رہی ہے۔ جہاں تک مسلم یہ کون ہے سر، یہ کون ہے؟ بیکاز عملی طور پہ تو پیپلز پارٹی متحرک ہے، آپ لوگوں نے تو اپنی کیمپین کا آغاز بھی نہیں کیا۔ اور میں برائے مہربانی اف یو الاؤ می سر، یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھتی ہوں کہ میاں صاحب واپس آ کے چاہے مانیکا صاحب کا انٹرویو ہو، عمران خان صاحب کی زوجہ کے سابق ہسبینڈ کا، اس پہ بھی کامنٹ کر دیتے ہیں، چاہے عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو ٹٹ فار ٹیٹ کہنا ہو یہ بھی کہہ دیتے ہیں، نہیں کہتے تو ایک واضح پیغام نہ انہوں نے اپنی انیشل تقریر میں لیا مینار پاکستان میں اور نہ ابھی تک لیا ہے۔ ہی ہیز ناٹ ون سیڈ کہ ہمیں فل فار الیکشنز چاہیے۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی شک و شبہات نہیں ہے الیکشن کے بارے میں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ خود اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کیمپین کرنے تشریف لائے ہیں، جس کا ہم کافی عرصے سے اظہار کرتے تھے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس کی قیادت کیمپین کی نواز شریف صاحب کریں گے۔ اب جو لوگ، ہمیں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے چونکہ 8 فروری کو اعلان کر چکا ہے الیکشن کمیشن۔ سر آپ کو شک و شبہ کیسے نہیں ہے جب خود درخواستیں دائر ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو شک و شبہ الیکشنز پہ نہیں ہے یا اپنے جیتنے کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے؟ کیونکہ صرف 2 ماہ اور 8 دن رہ گئے ہیں 8 فروری کی تاریخ میں، انتخابی ماحول تو آپ لوگ بھی نہیں ابھی تک شروع کر چکے اپنا، تو کس چیز کی اتنی کانفیڈنس؟ میں عرض کرتا ہوں، میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابی ماحول کا مہر بی بی ایک باقاعدہ SOP ایک پروسیس ہوتا ہے، جیسے ایک الیکشن کمیشن کا پروسیس ہوتا ہے جماعتوں کا بھی۔ اس وقت ہماری جماعت کا پارلیمانی بورڈ بھی قیام میں آ چکا ہے، انٹرویوز امیدواروں کے ہو رہے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ جب تک امیدواروں کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا کیسے الیکشن کیمپین چلائی جائے گی؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ اگر امیدوار کا فیصلہ بھی ہوا نہیں، یہ وہی ہے کہ تانگا آگے اور گھوڑا پیچھے باندھنے والی بات۔ تو ہم اس معاملے میں سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، منشور ہمارا تیار ہو رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کی جہاں تک آپ نے بات فرمائی، دیکھیں نواز شریف صاحب جو تشریف لائے ہیں اور آتے ہی انہوں نے عدالتوں میں سرنڈر کیا، ان کے کیسز عدالتوں میں چلتے رہے، وہ ادھر بھی مصروف رہے ہیں۔ اور جب یہ پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز ختم ہو جائیں گی، امیدواروں کا چناؤ ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اس میں بھرپور چلیں سر، اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ نے ڈیلے کرنا ہے تو آپ لوگ اپنی حکمت عملی یقیناً بہتر جانتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بھی جماعت انتخابی مہم میں سرگرم نہیں ہے۔ یہ تاثر سیاسی جماعتیں خود قائم کر رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ فرمایا کہ دیگر سیاسی جماعتیں انتخابات کے حوالے سے سنجیدہ ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ ان کی ایک ذاتی رائے ہے اور میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس وقت ایک سیاسی جو بیان بازی ہے جو الیکشن قریب آ رہے ہیں اس کا یہ حصہ ہے۔ جہاں تک آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمارے کسی ایک پارٹی کے لیڈر نے، کارکن نے، کسی نے یہ بات کہی کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں؟ سر مگر میں اگین یہ 2 غلط چیزوں کو کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز سر، ادھر مسئلہ یہ کسی نے یہ نہیں کہا اور کوئی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا نہیں مارے گا یہ کہہ کے کہ ملتوی ہو جائیں۔ مسئلہ یہ کہ آپ کے قائد ملک میں موجود ہیں، اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے، وہ سیاسی طور پر متحرک ہو جائیں جس طرح آپ لوگ چاہ رہے ہیں، مگر سر ایک جملہ ان کی طرف سے کہ انتخابات ٹائم پہ ہوں، ایک جملہ اتنا پریشر سسٹم پہ ڈال سکتا ہے کہ افواہیں خود زائل ہو سکتی ہیں، بٹ ہی ریمین اسٹیڈ فاسٹ ان ناٹ سیئنگ دیز فارورڈز۔ دیکھیے ضروری نہیں کہ ہر بات نواز شریف صاحب ہی کہیں۔ شہباز شریف صاحب جو صدر ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ابھی کل یا پرسوں حالیہ یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں کہ وقت پر ہوں۔ شاید آپ کی نظر سے وہ گزری نہیں ان کی سٹیٹمنٹ، میں نے ان کو خود میڈیا پہ سنا۔ میں تو ویٹ کر رہی ہوں سر کہ نواز شریف صاحب کی شہ سرخی دیکھوں۔ آپ کو دیکھیں، اور ویسے پیپلز پارٹی نے بھی ابھی اپنے امیدوار ویسے فائنل نہیں کیے سر، مگر وہ سرگرم عمل ہے۔ نواز شریف صاحب کہیں، شہباز شریف صاحب کہیں، دونوں ہمارے لیڈر ہیں، اور جو کہ شہباز شریف صاحب چونکہ پارٹی کے صدر ہیں، ان کی طرف سے اس بات کا آ جانا میں نے خود سنا، انہوں نے کہا۔ اچھا سینیٹر صاحب اب یہ فرما دیجیے گا کہ پھر اب جو درخواستیں الیکشن کمیشن میں آئی ہیں سیکورٹی یا برف باری کی وجہ سے الیکشن کو ملتوی کرنے کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انڈیویجول لوگ کوئی ہوں گے جنہوں نے درخواستیں دے دی ہوں گی، یا وہ لوگ
جو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو ڈیلے چاہتے ہوں، لیکن پی ایم ایل این کم از کم اس میں پارٹی نہیں ہے. ہم ہر صورت چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں، 8 فروری کو ہوں. اور دیکھیے 2008 میں وہ تو خیر ایک بہت بڑا عظیم سانحہ ہوا، محترمہ شہید ہو گئیں، تو الیکشن پھر بھی تب آگے گئے تھے، اور غالباً وہ بھی ڈیٹ 8 فروری ہی تھی، اگر if I am not wrong, you will please correct me if I am wrong، کہ آلریڈی الیکشن 8 فروری یا فروری کے مہینے میں پاکستان میں ہو چکے ہیں. اب یہ جو درخواستیں آ رہی ہیں، میں تو جانتا نہیں یہ کون لوگ ہیں. سر مولانا صاحب نے بھی سردی کے باعث کی ہے، اینڈ سردی یہ ٹیمپریچر ہو یا دہشت گردی ہو، یہ دیز آر ویری لیجیٹیمیٹ کنسرن سر. بہرحال یہ بھی تاثر اپنی جگہ ہے کہ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس لیے بھی یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ نگران حکومتوں کو طول دینے پر غور کیا جا سکتا ہے. یہ تو پھر خلاف آئین ہوگا. آلریڈی پاکستان میں آئین کی خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں، اور اگر آپ نے اس آئین کی خلاف ورزی کو کسی نے معمول بنانا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی سزا پاکستان نے پہلے بھی بھگتی ہے. اللہ نہ کرے دوبارہ کوئی پاکستان ان حالات سے گزرے. اس وقت دیکھیے مہر بی بی، پاکستان ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑا ہے. اس وقت اتنی معاشرے میں پولرائزیشن ہو چکی ہے، اکانومی کی حالت زبوں حال ہے. اس میں تو ایک لمحہ، میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ بھی الیکشن کا آگے ہونا پاکستان میں استحکام نہیں بلکہ پاکستان میں ایک غیر یقینی کی صورتحال کا باعث بنے گا. اچھا، یہ تو آپ نے بڑا واضح اور بہترین موقف دے دیا ٹائملی الیکشنز پہ. اور اب سر اب اس الیکشن کی لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی بھی یقینی طور پہ آپ کے لیے اتنی ہی اہم ہوگی. پی ٹی آئی چیئرمین عہدے سے علیحدہ ہو گئے، بیرسٹر گوہر کو نامزد انہوں نے کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان انتخابات سے مائنس ہو گئے ہیں؟ اور اگر پی ٹی آئی فل فورس سے جو 9 مئی سے منسلک لوگ نہیں تھے، اگر وہ میدان میں نہ اتر پائیں یا کوئی بھی ہچکچاہٹ رپورٹ ہو، آبسٹیکلز رپورٹ ہوں، تو یہ تو آپ کی رنگ میں بھنگ پڑ جائے گا آپ کی فتح کے. ایسی کیا فتح؟ دیکھیے میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ لوگ اب بڑے باشعور ہو چکے ہیں، وہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں. اب جذباتیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ذرا کم ہے. جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے، دیکھیے ان کا جو معاملہ ہے اٹس بٹوین ہم اینڈ دا کورٹس. میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جیسے آپ نے فرمایا اور میں ہمیشہ ٹی وی پر آن ریکارڈ ہوں، کہ جن لوگوں نے سانحہ 9 مئی کیا، جو اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملوث تھے، جنہوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا، جی ایس یو پر حملہ کیا، میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا، تو اور یہ تو ریاست پاکستان پر حملہ تھا نا، یہ ایک طرح کی بغاوت تھی. ان لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش یا سپیس نہیں ہونی چاہیے، مگر دیگر کو فریلی کرنا چاہیے. میں مکمل کر لوں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا 9 مئی کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. ہاں، جو لوگ اس وقت اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ کیسز کا سامنا کریں. اگر ان کو عدالتیں کلیئر کر دیتی ہیں فبیہا، نہیں تو ظاہر ہے ان کو جو بھی قانون. اچھا، اور سینیٹر صاحب یہ فرمائی دیجیے گا کہ اب ایون فیلڈ ریفرنسز میں میرٹ پہ بریت مل گئی میاں صاحب کو. العزیزیہ بھی اگلے ہفتے تک یہی توقع کی جا رہی ہے کہ ادھر سے بھی بریت مل جائے گی، کیونکہ آپ اتنے قریبی اور درینہ ساتھی رہے ہیں، ان اپارٹمنٹس میں میٹنگز بھی کر چکے ہیں، وزٹ بھی کر چکے ہیں. صرف ایک سوال سر، یہ جتنے بھی بھونڈے طریقے سے بنایا گیا، مینیپولیٹ ہوا، لڑا گیا، کنوکشنز ہوئیں، اپارٹمنٹس کی اونرشپ کس کے پاس ہے، یہ آپ کو پتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب تو اس کا سارا معاملہ طے ہو گیا، اور نیب نے خود تسلیم کیا کہ نواز شریف صاحب اس کے اونر نہیں ہیں. کون ہے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. عدالت نے، میری گزارش سن لینا، عدالت نے اس میں جسٹس گل حسن صاحب نے بھی یہ کل آبزرویشن دی اور دیگر دوسرے جج صاحب نے بھی، کہ جب نیب نے وڈرا کیا ایک ریفرنس سے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو چارج بھی فریم نہیں پراپر کر سکے، آپ کے پاس شواہد نہیں تھے، آپ نے پراپر ہوم ورک، کوئی دستاویز نہیں تھی، ایویڈنس نہیں تھا، جس پر نیب نے کہا جی ہمیں تو اوپر سے، ہم تو سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق نیب کی مہارت تو ہم دیکھ چکے، اسی لیے میں صرف سادہ سا سوال پوچھ رہی ہوں، کیا سینیٹر آصف کرمانی کو پتا ہے کہ یہ کس کے ہیں اپارٹمنٹس؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے تو یہ ہلکی ملکیت نہیں ہے، یہ تو آن ریکارڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کی فیملی ممبرز جو ہیں
ان کی ضرور ملکیت ہوں گے وہ، لیکن میرا کچھ اس معاملے میں میری زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے یہ میٹر واز بٹوین نواز شریف صاحب کے بچوں اور نواز شریف صاحب کے والد صاحب کے درمیان، اور جو ان کی کوئی دیگر ممالک کے ساتھ ان کی کوئی کاروباری تعلقات تھے، اس کے نتیجے میں یہ اپارٹمنٹ زون سے ان کا ایکسچینج ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. اب ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اور جب ایک بریت ہو چکی ہے تو آئی تھنک کہ اس معاملے کو اب ختم ہو جانا چاہیے، اور ہمیں اصل جو پاکستان کا ایشو ہے، سر کل کو کوئی چیف جسٹس آئے، جسٹس راج الاحسن صاحب نے بھی چیف جسٹس بننا ہے، کوئی بھی آئے، کوئی نئے فیکٹس منظر عام پر آئیں، یہ کیس پھر اٹھایا جا سکتا ہے کہ منی ٹریل تو دی نہیں تھی، لیے کب، کیسے لیے، یہ آج بھی کسی کو نہیں پتا اس ملک میں. نواز شریف صاحب نے، میں کوٹ کرتا ہوں ان کو، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، اور ہائی کورٹ نے ان کی بے گناہی پر مہر ثبت کی. تو اگر کل کو کوئی اور کسی کے ذہن میں شرارت آتی ہے، کوئی بھی دوبارہ، چونکہ دیکھیں نا نواز شریف صاحب کا تو نام پاناما میں تھا ہی نہیں، وہ اگر پاناما میں نام ہوتا تو پھر حکامہ پہ تو سزا نہ ملتی. تو بہت بہت شکریہ. سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. ایک ایسا ملک جو اپنی خارجہ پالیسی میں اخلاقیات کا مطالبہ کرتا ہے، وہ نہ تو کمال حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی سیکیورٹی. یہ الفاظ 7 ممالک میں براہ راست اور کم و بیش 2 درجن سے زائد ممالک میں بالواسطہ حکومتوں کو گرانے یا ان پر اثر انداز ہونے والے سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر کے ہیں، کہ جو آج 100 سال 5 ماہ اور 13 دن بعد انتقال کر گئے ہیں. 27 مئی 1923 کو جرمنی میں پیدا ہونے والے ہینری کیسنجر کو دنیا کا متنازع ترین سفارتکار کہا جاتا ہے. دنیا کا ایک سیگمنٹ انہیں وار کرمنل کہتا ہے تو دوسرا امن کا علمبردار سمجھتے ہوئے نوبیل پرائز سے نوازتا ہے. جبکہ معروف لکھاری کرسٹوفر ہچنز نے اپنی کتاب دی ٹرائل آف ہینری کیسنجر میں لکھا کہ ہینری کیسنجر ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، انگولا، چلی، قبرص اور ایسٹ تیمور میں ہونے والے جنگی جرائم میں براہ راست ملوث تھے. کتاب میں یہ بھی لکھا گیا کہ کیسنجر کے خلاف نورمبرگ ٹرائل کی طرح کا مقدمہ چلایا جائے. I'd like to miss a chance to confront Henry Kissinger, and I don't get that many, because when he knows I'm coming, or when he knows I'm going to be in the area, up till now he has cancelled. That's 4 times now this year. What I yearn for is the chance for some quality time with him. He refused to answer any questions when the Harper's articles were being written. But I do want to confront him and to make him realize that we're not going to stop asking. The statement Henry Kissinger is a war criminal is a statement I've been making for many years. It's now not a piece of rhetoric, not a metaphor. It's a job description. یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر اتحادی فورسز نے جرمنی کے خلاف نورمبرگ میں قائم انٹرنیشنل ملٹری ٹریبیونل میں جنگی جرائم کے کیسز چلائے. ان کیسز کا مقصد ناظرین یہ تھا کہ فیصلہ کیا جائے کہ نازی جرمنی نے جنگ کے دوران ایسے جنگی جرائم کیے ہیں کہ جو انسانیت، ہیومینٹی، امن، جنگی جرائم کے دائرے میں آتے ہیں. کتاب میں کیسنجر کو اسٹوپینڈس لائر ود اے ریمارکیبل میموری جیسے الفاظ سے نوازا گیا، اور بعد میں اسی موضوع پر ایک اور ڈاکیومنٹری بھی بنی کہ جس کا نام دی ٹرائلز آف ہینری کیسنجر تھا. 1960 اور 1970 کی دہائی کی جسے دنیا سر جنگ کا ایرا قرار دیتی ہے، اس وقت 2 سپر پاور سوویت یونین اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف ایسی جنگ لڑ رہی تھیں کہ جس میں ہتھیاروں کا استعمال تو ہو رہا تھا مگر اس کا براہ راست اثر ان 2 ممالک پر نہیں تھا. ہینری کیسنجر کو چلی میں 22 ریکارڈ کیا گیا کہ لیفٹسٹ بائیں بازو کی حکومت کا تختہ الٹنے، خونی بغاوت کی حمایت کرنے، کمبوڈیا پر خفیہ بمباری کی حمایت کرنے کے جس کے نتیجے میں 50,000 عام شہری مارے گئے، جبکہ ارجنٹینا کی فوج کی طرف سے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف ڈرٹی وار کروانے جیسے سنگین الزامات لگائے جاتے رہے. کہا جاتا ہے کہ 1977 میں سیکرٹری خارجہ کا عہدہ چھوڑنے کے باوجود انہیں امریکی پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں ڈائریکٹ ایکسس حاصل رہی. کیسنجر کی طاقت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جیمی کارٹر، بل کلنٹن، بش سینئر، حتیٰ کہ اوباما بھی کیسنجر سے نہ صرف مشورے لیتے تھے بلکہ ان پر عمل بھی کرتے تھے. ہینری کیسنجر کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایکٹیو فورن سروس سے ریٹائرمنٹ لینے کے 40 سال گزرنے کے باوجود کیسنجر نے 2017 میں امریکی صدارتی انتخاب کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خارجہ امور پر بریفنگ دیتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے کریمیا پر قبضے کو قبول کر لیں، اور پھر ٹرمپ نے ایسا ہی کیا. حالانکہ پوری دنیا اور امریکی عوام بھی اس قبضے کے مخالف تھی. ناظرین، اسی طرح ان کے انفلوئنس کا، ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں ماہ چینی صدر کے
امریکہ دورے سے قبل کیسنجر نے جولائی میں 100 سال کا ہونے کے باوجود بیجنگ کا دورہ کیا، جہاں ان کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی ہوئی۔ ماہرین اس دورے کو امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کی بہتری اور چینی صدر کے امریکہ دورے کے تناظر میں بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی بڑا اخبار ہو کہ جس نے ہنری کیسنجر کی موت کی خبر کے ساتھ وار کرمنل کا لفظ استعمال نہ کیا ہو۔ ہنری کیسنجر کے حوالے سے آج ہفنگٹن پوسٹ نے ہنری کیسنجر امریکاز موسٹ نوٹوریس وار کرمنل ڈائز ایٹ 100 کے عنوان سے ایک اداریہ چھاپا ہے، اور اداریے کے مطابق امریکی خارجہ پالیسی کا ٹائٹن کہ جو لاکھوں لوگوں کی موت کا باعث بنا، وہ 100 سال کی عمر میں انتقال تو کر گیا، مگر اس نے کبھی بھی اپنے فیصلوں پر پشیمانی کا اظہار نہیں کیا۔ He never ever was apologetic۔ مسلم دنیا کے حوالے سے سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر کا کہنا تھا کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمان راکھ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کو ماہرین 2017 میں کہے گئے کیسنجر کے انہی جملوں سے جوڑتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں جنگوں اور تنازعات کی وجہ سے جاننے والے ہنری کیسنجر پاکستان میں اپنی اس دھمکی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں کہ جو انہوں نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو دی تھی، اور شاید پہلی بار پاکستان کے کسی وزیر اعظم نے پاکستان کے معاملات میں امریکی انٹرفیئرنس، امریکی مداخلت کا الزام لگایا تھا۔ آج سے 47 سال قبل 28 اپریل 1977 کو پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انتہائی جوشیلے اور جذباتی انداز میں ویری ٹریڈیشنلی ہز اسٹائل پاکستان کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امریکہ پاکستانی حکومت کے خلاف مداخلت کر رہا ہے۔ اس تقریر کی وجہ یہ تھی ناظرین کہ 9 اگست 1976 کو ہنری کیسنجر نے گورنر ہاؤس لاہور میں ہی ایک عشائیے میں بھٹو کو ایٹمی پلانٹ کے حصول سے باز رہنے کی دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر تم ایٹمی پلانٹ کے ارادے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں عبرتناک مثال بنا دیں گے۔ کیسنجر کے الفاظ تھے وی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف یو۔ اور پھر 28 اپریل 1977 کو بھٹو نے قومی اسمبلی کے فلور پر وہ الفاظ کہے کہ جو شاید آتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، پارٹی از ناٹ اوور، انڈیڈ اٹ از ناٹ۔ وقفہ لیتے ہیں، we're going to be right back۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود، جو نہ صرف انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں بس اس حوالے سے عوام کو آگاہ بھی کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا چلان سبمٹ ہو گئے ہیں لیکن چارج فریم نہیں ہو رہے، تاخیر کیوں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ ہم نے چلان سبمٹ کرا دیے ہیں 9 مئی کے حوالے سے جتنے کیسز ہیں، اور کچھ کیسز کو تو کرائے ہوئے آلموسٹ منتھ گزر چکا ہے۔ چارج ابھی تک فریم نہیں ہوا۔ اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ پرابیبلی کچھ بیلز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے طلبیہ نہیں ہو سکی، تو وہ بھی کورٹ کا ایک پروسیس ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کچھ عنقریب وہ کر لیں گے کمپلیٹ، اور اس کے بعد وہ چارج فریم کر دیں گے اس کا۔ سو ڈاکٹر صاحبہ 9 مئی کے حوالے سے ATA کے غالباً 48 کیسز پورے پنجاب میں ہیں، لاہور میں آپ کے پاس 14 ہیں، جن میں سے 10 میں عمران خان ڈائریکٹلی نامینیٹڈ ہیں، جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، GHQ اٹیک، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ بغاوت پر رخصانے اور ریاست سے جنگ جیسے مقدمات جو آپ نے دفعات لگائی ہیں، عوام کی آسانی کے لیے فرمائی دیجیے گا یہ دفعات کب لگائی گئیں اور کیوں لگائی گئیں؟ جی میں آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس میں بیسکلی جب یہ سارے مقدمے ہوئے 9 مئی کے، یہ کوشچن کافی لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ یہ سیکشنز اس کے دیر بعد کیوں لگے جب 9 مئی گزر گئی، اور پہلے یہ کچھ اور سیکشنز کے تحت ہوئے اور اس میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ اب اس میں سیکشنز ہم نے ایڈ کیے ہیں بیکاز ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ایویڈنس سامنے آتے گئے ہمارے، اس میں جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں اس میں ہم نے یہ سیکشنز لگائے۔ فرسٹ آف آل جو 14 مقدمے ہیں لاہور میں، اور اس کے علاوہ پنجاب میں اکراس پنجاب بھی مقدمات ہیں، ان میں اب جو سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ایویڈنس وچ وی ہیو گاٹ تھرو آر پروسیس آف انویسٹیگیشن، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کرمنل کانسپریسی تھی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جنرل لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی، جو کہ ہمیں اس دن 9 مئی کو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گئی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، بہت پرتشدد احتجاج ہے، لیکن جیسے اب انویسٹیگیشن کرتے گئے ہم لوگ، اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ ایک بہت آرگنائزڈ ایک قسم کی اسکیم تھی، اور ایک ہی ٹائم پر ایک ہی طرح کے طریقے سے ایک ہی طرح کی انسٹالیشنز پہ اٹیک کیا گیا۔
سو یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ جو بہت زیادہ پراپر ایویڈنس ہے جس کی ہمارے پاس FIA کی رپورٹس ہیں، جس میں ہمارے پاس پیمرا کی رپورٹس ہیں، اور جو اتھینٹک ایجنسیز کی رپورٹس ہیں، وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گی یہاں پر کیونکہ کورٹ میں میٹر ہے. لیکن میں جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے آرگنائز طریقے سے ایک اٹیک کیا، تو اس میں یہ ایک 120B ہم نے ایڈ کی ہے. دیٹ از بیسیکلی کرمنل کانسپریسی. And conspiracy was to wage war in Pakistan, and it was to incapacitate the armed forces so that the state could be exposed to external aggression. یہ اب تھوڑا ٹیکنیکل بھی لگ رہا ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ کتنا کیوس پھیلا دیا تھا اس کنٹری کے اندر، آپ نے اس جگہ پہ جہاں پہ اتنے سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، تو اس میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ ایک سول وار کی سچویشن کریٹ کر دیا آپ نے، اور آپ نے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو ایک سول وار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر اس میں ہم نے 34 ایڈ کیا ہے سیکشن، جو کہ ایک فردرنس آف کامن انٹینشن ہے اور ایک جوائنٹ لائبلٹی ہے. یہ کوشچن بھی ریز ہو رہا تھا کہ اگر ایک انسان وہاں ایک جو اس موقع پہ موجود نہیں ہے وہ اس میں کیسے شامل ہے، بیکاز ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا چیئرمین آف PTI دیٹ ہی ہیز بین نامینیٹڈ ان دیز FIRs، ہی واز ناٹ دیئر. سو دیٹ از دا پوائنٹ کہ کون ماسٹر مائنڈ تھا بہائنڈ آل دس. بیکاز ڈیورنگ دا انٹروگیشن ہی آلسو سیڈ دیٹ اگر مجھے کوئی اریسٹ کرے گا تو ایسے ہی اداروں پہ اٹیک ہوں گے. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو آئی ہمارے پاس اور اس طرح کی چیزیں جو اور ٹیکنیکل ایویڈنس ہے وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گی، لیکن ان ایویڈنس کی بیسس پہ ہم نے کرمنل کانسپریسی، جوائنٹ لائبلٹی کی، اور اس کے علاوہ جو بیٹنگ میوٹنی ہے دیٹ از 131، اور اس کے علاوہ 505 ہے جس میں آپ فالس اسٹیٹمنٹ کے تھرو پروپیگینڈا کرتے ہیں. یہ والے سیکشنز ایڈ کیے ہیں جو کہ کافی جو ہے وہ پہلی دفعہ ایک تو ہسٹری آف پاکستان میں انووک ہوئے ہیں، اور اس میں جو پینلٹیز ہیں، وہ پنشمنٹس ہیں، وہ کافی شدید ہیں. سو کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے ایک انسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ایک اگریسو تھا، اور اس میں یہ والی اب نئی ایڈ کی گئی ہیں، اور آفٹر کلیکٹنگ دا ایویڈنس. یہ آپ نے بجا فرمایا. 2-3 باتیں سٹینڈ آؤٹ. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ دفعات انووک ہو رہی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں، 505، 131، 34، 120B، خانہ جنگی، نیوکلیئر اسٹیٹ، ریاست کے خلاف جنگ، بیٹنگ میوٹنی. آئی انڈرسٹینڈ، اور اس کے اوپر دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. 9 میں ایک آل ٹائم سیریس آفینس ہے انٹو اٹ سیلف. میجر ریڈ لائن بریچ ہوئی، اینڈ یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. بٹ جن دفعات کا آپ ذکر کر رہی ہیں، انسائٹنگ اے کنسپریسی از اے ویری سیریس آفینس، سنجیدہ آفینس ہے نا. یہاں کانکریٹ ایویڈنس ڈاکٹر صاحبہ کی ضرورت ہوگی، اس سے کم کی تو گنجائش ہے ہی نہیں. آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد، انڈیپینڈنٹ گواہان، اینڈ بائی انڈیپینڈنٹ آئی مین اس سے مراد میری وہ ڈیفیکٹرز نہیں ہیں جو جماعت چھوڑ گئے یا آپ کے اپنے پولیس اہلکار نہیں ہیں، اور فورینزکس موجود ہیں ٹو سپورٹ آل دس. جی بالکل، آپ کا بالکل ویلڈ کوشچن ہے. ایز آئی سیڈ کہ وہ جو بالکل ٹیکنیکل ہم ایویڈنس ہے وہ تو آپ کے سامنے اس وقت نہیں لا سکیں گے، بٹ یس دیٹ از آن دا ریکارڈ، ویریفائڈ فرام دا فورینزکس، فرام دا پیمرا، فرام FIA. We have all that evidence and we have made that part of the case file, and all the evidence will be presented in the court. اور پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کی فیٹ کیا ہوگی ان کیسز کی. اور ڈاکٹر صاحب آپ بہتر سمجھتی ہیں کرمنل لا کا تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے، یہاں گریز میں بات نہیں ہو سکتی، بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کا تقاضا ہے. سو آپ بار بار مینشن کر رہی ہیں FIA اور پیمرا کو. FIA سے سوشل میڈیا ایکٹیویٹی رپورٹ ہوئی ہوگی، وہ رپورٹس آئی ہوں گی. آپ لوگ ٹویٹس یا سوشل میڈیا ایکٹیویٹی سے سینٹرلی کوآرڈینیٹڈ سازش کیسے ثابت کریں گے؟ یا پھر پیمرا جو کہ اسینشلی ٹیلی ویژن کانٹینٹ پہ رپورٹس آپ کو دے گا وچ از آلریڈی پبلک، ہاؤ ول یو پروو اے سینٹرلی کوآرڈینیٹڈ کنسپریسی؟ ویلڈ کوشچنز ہیں آپ کے بالکل، لیکن ریسٹ ایشورڈ ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے. اور آنیسٹلی یو آر رائٹ، ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں آپ کی بات ایک طرح سے ٹھیک ہے، سم ٹائم کچھ چیزیں پروو نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے کیسز بھی ہیں جس میں ایوری تھنگ از دیئر. اب کچھ ججز پہ بھی ہے. وی آر ہوپنگ کہ ہم نے کیس تیار ٹھیک کیا ہے. اب اس بات پہ کہ دیکھیں we cannot say کہ we are bent upon, we want them to get punishment. It's not like that. It's just a crime which happened and we have to be neutral while we are investigating these cases. We cannot be biased کہ ہمیں اس طرف یا اس طرف. ہم نے ایک نیوٹرلٹی کے ساتھ جو ایویڈنس سامنے آیا اس کیس کو تیار کر کے کورٹ کے سامنے رکھ دینا ہے. اور
وہ ڈیسائڈ کرے گی کورٹ. یس یو آر رائٹ, دا ایویڈینس شوڈ بی کانکریٹ, irrefutable ہونا چاہیے. جو کورٹ کی اور لا کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے کریں گے. ریسٹ لائز ود دا ججز ججمنٹ کال. بے شک ایسی بات ہے ڈاکٹر صاحب, اور اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ 9 میں کبھی نہ دہرایا جائے, یہ تو لازم ہے. یقینی طور پہ آپ جب تفتیش کر رہے ہیں تو یہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے, مگر دفعات ریاست کے خلاف جنگ کی ہیں جس طرح آپ بتا رہی ہیں, ویجنگ اے وار اگینسٹ دا اسٹیٹ سو ٹو سے. یہاں شواہد سے مراد ٹھوس ثبوت یا کس نوعیت کے ہیں یہ فرمائی دیجیے گا, بیکاز اٹ کین بی ویجنگ اے وار کین بی کسی صورت آرمڈ ملیشیا ریز کیا جا رہا ہو یا آفیسرز کو سیڈیوس کیا جا رہا ہو یا ایک سازش ایسی ہیچ کی گئی ہو جس میں آپ لوگ واضح طور پر کنیکٹ کر چکے ہوں کہ ایکس کو یہاں جانا ہے اور وائی ادھر جائے گا اگر یہ ہوا, اور یہ آپ نے پین آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہو یہ سارا سینٹرلی کوآرڈینیٹڈ طور پہ. مہر, یو آر ایکولی انٹیلیجنٹ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آنسر دیٹ بیکاز دس از سب جوڈیش میٹر. سو ہمارے پاس آلموسٹ سب کچھ موجود ہے. دیٹ آئی وڈ سے. مجھے حوصلہ مل رہا ہے آپ کی بات سن کے, سب کچھ ہے, ناقابل تردید ہے, مگر آپ ایک اور انٹرویو میں بھی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے سکوپ بڑھا دیا انویسٹیگیشن کا, 3 سے 4 ماہ بیک ٹریک کیا. اگر یہ بات 3 سے 4 ماہ پہلے کی چل رہی تھی تو اس کی تصدیق بھی کیجیے گا, اور اگر ایسا ہی تھا تو کس طرح پک اپ نہیں کیا ایٹ دیٹ ٹائم آن دس کائنڈ آف کنسپیرسی جس نے ہلا کے رکھ دی ہے. That actually I cannot comment on because how we could prevent such happening because ایسا کوئی انسیڈنٹ پہلے in the history of پاکستان نہیں ہوا ہے. It might have been some آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ پریونٹ شاید ہو سکتا تھا, لیکن ہم نے تو بیک ٹریک کیا ہے. ایز پولیس کا پارٹ ہونے کے ناطے میں صرف آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ وٹ وی ہیو لائک ٹریک ڈاؤن, ہم نے تو بیک ٹریک کر کے جیسے جیسے پیچھے گئے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوا ہے کہ اچھا یہ چیزیں کب سے سٹارٹ ہو رہی ہوں گی اور یہ کب سے شروع ہو کے ایک ویل پلانڈ ویل تھاٹ ایک پورا انہوں نے پلان بنایا. سو اس میں آئی کین ناٹ کمنٹ آن دیٹ کہ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کون ان کو روکتا یا کس کے پاس ایسی انفارمیشن تھی یا نہیں تھی, مے بی اس وقت نہ ہو. ایک کچھ سم ٹائمز ایسے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ انسان یہ رزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اور وہ آپ کی سوچ سے بڑا ایک رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. مے بی ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں. سو پروبیبلی یہ ایک ججمنٹ کال کی وہ بھی ہو سکتی ہے, مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. انسیڈنٹ کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اینٹیسپیٹ نہیں کرتے کہ دیٹ اٹ وڈ result into a disaster. Actually, nobody saw this coming. وہ گمان میں نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسکوپ کتنا وسیع کیا ہے ویسے, کیونکہ ایز لیٹ ایز اگست 2022 تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پریزیڈنسی میں ایوان صدر میں اہم ترین ملاقاتیں خان صاحب کر رہے تھے دین چیف کے ساتھ. سو ہاؤ مینی منتھس بیک ڈیڈ یو انویسٹیگیٹ؟ آئی وڈ جسٹ سے دیکھیے جب کوئی کرائم ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل میں یہ آپ سے کہوں کہ اگر 5 مرڈرز اکٹھے ہو گئے لاہور میں, ہمیں تو ایک دم پتہ چلا, ہم وہاں پہنچے اور وہ پچھلے 2 مہینے سے پلان بنا رہے تھے. ہاؤ کوڈ وی پریونٹ سچ کائنڈ آف ایکشن؟ میں اس کو کرائم ایز اے انویسٹیگیٹو ایجنسی کے وہ ہونے کے ناطے میں اگر یہ آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے پاس تو اس چیز کا نالج نہیں تھا اور ہم نے جب بیک ٹریک کیا تو وہ ایک ہمارے پاس ایک ہولسٹک پکچر آئی ہے. تو ایک کرائم کو ہونے سے پہلے پریونٹیو ایکشن لے کے روکنا, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از پاسبل. اور جیسے میں آپ کو اگزامپل اپنے اس کے دے سکتی ہوں جو ہمارے ڈومین میں ہوتے ہیں, تو مے بی یہ اس طرح کی پارٹ ہو کہ آپ کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا ہو سکا کہ ایک اتنا بڑا کرائم ہو جائے گا. سو دیٹ از وٹ جو مجھے لگتا ہے, میری انٹرپریٹیشن یہ ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ 6 ماہ سے انویسٹیگیشن آپ لوگ کر رہے ہیں, کوئی ایک ایسا تگڑا مواد یا کوئی فار انسٹنس میسج ایسا آپ کو آپ کے ہاتھ لگاؤ جو ایکسپوز کر دے مکمل طور پہ, اٹ بی اے بام شیل میسج جس کے اندر خود چیئرمین جو ہیں وہ اپنے نمبر سے, کیونکہ فقط نمبر کا یوزیج یہاں تو کافی نہیں ہوگا ایز ایویڈنس, سم بھی نام پہ ہونی چاہیے, جہاں اپنے نمبر سے وہ انفارم کر رہے ہوں کسی کو کہ یہ کرنا ہے and this is what is planned, یا میسج ٹو دا کور گروپ بھیج رہے ہوں, کیونکہ یو ٹاکنگ اباؤٹ دا ہولسٹک پکچر ہے. I cannot comment on that because that would be too specific. اور وہ بہت زیادہ اسپیسیفک آنسر سے یہ ہے کہ جو ایک میٹر کورٹ میں ہے, لیٹ آر ایویڈینس بی ان دا کورٹ ان فرنٹ آف جج, ادروائز وہ پھر ہم سب ڈویژن میٹر میں بہت زیادہ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. فیئر انف. مگر وہ نوعیت پہ بھی آپ پہلے کامنٹ کر چکی ہیں, یہ میسجز ہی ہیں یا ملزمان کے بیان بھی ہیں جو کسٹڈی میں ہیں؟ یس یو رائٹ اباؤٹ دیٹ. اور تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں, کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی, سب چیزیں آہستہ آہستہ سب کے سامنے آنے لگیں گی اور کورٹ سے بھی آپ کو چیزیں ملنے لگ جائیں گی. لیٹس ویٹ فار اے وائل.
ٹھیک ہے, بیکاز یو کمنگ آن ٹیلیویژن سو آئی ایم اسیومنگ یو وانٹ ٹو شیئر دیز ڈیٹیلز نا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ اگر کسٹڈی والے بیانات ہیں صرف, تو کیا ان کی قانونی حیثیت کمپرومائز نہیں ہو جاتی جب تک کسی انڈیپینڈنٹ فورم سے ویریفائی نہ ہو؟ فار انسٹنس 164 کا بیان جس طرح ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے, یہ سب کچھ ہوگا. بی ریسٹ ایشورڈ ایوری جو لا کا پیرامیٹر ہے دیٹ وڈ بی فالوڈ, کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی لا کا وہ پیرامیٹر فالو نہ کریں اور اس کو پورا نہ کریں اور اس کے بغیر کوئی پروسیڈنگ ہو جائے, یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ سارے پیرامیٹرز ہم نے کور کیے ہوئے ہیں اور کریں گے آئندہ بھی. جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی لا کے مطابق وہ ضرور ہوگی. اور ڈاکٹر انوش بتائیے گا, آئی جی صاحب نے جو انیشل پریس کانفرنس کی تھی, رائٹ آفٹر دیٹ انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں گرافکس بھی دکھائے تھے, جیو فینسنگ کا بھی بتایا تھا, لاٹ آف انفارمیشن واز انرتھڈ. اس میں مراد راز کی بھی فار ایگزامپل 23 کالز دکھائی تھیں آپ لوگوں نے, وہ آج سکون میں ہیں. باقی جو سلائیڈ میں تھے وہ یا تو فرار ہیں یا جیل میں ہیں. تو کرمنل لا میں ایسی کوئی ڈسپنسیشن ہے؟ دیکھیے, کرمنل لا میں تو ایسی کوئی ڈسپنسیشن نہیں ہے آف کورس, اور جو لائبلٹی جس پہ بنے گی, ایز آئی سیڈ کہ جو کیس میں ہم نے تیار کر کے پریزنٹ کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں, اور اب جو چیزیں ہیں وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, اور ڈیفینیٹلی کچھ جو جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب پوری ہوں گی. جیسے آپ نے اب یہ کہا, یہ ایک بہت واسٹ ہو جائے گا ہماری کانورسیشن کا اسکوپ, اور پھر وہ چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف اسکوپ کچھ چلی جائیں گی. مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بتا سکیں, کیونکہ جو آپ نے کوشچن کیا کہ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. اب جو چیزیں ٹائم کے ساتھ انفولڈ ہونی ہے وہ آئی تھنک ٹائم کے ساتھ ہی انفولڈ ہو تو بیٹر ہے. پرائر نالج ٹو دا فیکٹس جو ابھی ڈسکس ہونے ہیں کورٹ میں, اس کا میرے خیال سے نہ عوام کو فائدہ ہوگا. ود دا پیسج آف ٹائم اینڈ ود دا کورس آف ٹائم اگر چیزیں خود انفولڈ ہوتی چلی جائیں گی وہ سب کے سامنے آئیں گی, اور وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہائڈ اینی تھنگ فرام پیپل. That's good to know. That's good to know. اور امید بھی یہی ہے بیکاز آپ لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے. سو وی ڈو ناٹ وٹنس another 9th May in this country. آبجیکٹیوٹی کے حوالے سے جو سوال اٹھتے ہیں, ڈو یو پرسنلی فیل کہ جوڈیشل انکوائری ہو جانی چاہیے؟ دس از ناٹ دا کال آف پولیس, بیکاز جوڈیشل انکوائری کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے پوری کرنی ہوتی ہے. اگر ایک چیز کرائٹیریا پہ پوری نہیں اتر رہی ہے تو اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی چیز ایسی بہت بڑی ہونے والی جو رہ گئی ہے, بیکاز ایک تو آپ دیکھیں اسکوپ اس کا بہت بڑا ہے, نمبر آف ایکیوزڈ اینڈ نمبر آف پیپل, یہ ایک بہت بڑا موب تھا. تو ایک موب مینٹیلٹی کی جوڈیشل انکوائری کرانا اس طرح سے, اور پھر اس کی ہینڈلنگ اور وہ جو کچھ ہوا اس ٹائم پہ, وہ ویسے بھی پاسبل ہو نہیں پاتا. تو پیرامیٹرز پورے نہیں ہوئے, اس وجہ سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا. فیئر انف. اور کیونکہ آپ املاک کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے پولیس کے اندر؟ بیکاز جو میس لیول پہ ہم نے ڈسٹرکشن دیکھی, دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے, شہدا کی یادگاروں کو اٹیک کیا گیا, پولیس کا جو کردار تھا موب کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے, املاک کو نقصان کو نہ پہنچانے دینے کے حوالے سے, بیکاز لیڈنگ اپ ٹو دیٹ ہم نے دیر واز آنسو گیس کنٹینرز, ناکے, واٹر کین, آل آف دیٹ واز دیر ایٹ دیٹ ٹائم. سو سیلف اکاؤنٹیبلٹی فار سیکورٹی لیپس ہوئی ہے؟ بالکل بالکل یہ ہوا ہے, اور آئی تھنک وہ چیزیں یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی انٹرنل ہوتی ہیں. آپ دیکھیں 53 انجرڈ ہوئے وہاں پہ جو پولیس والے تھے, اور اس میں ایک ڈی آئی جی رینک کے آفیسر کی جن کی آئی کو پتھر لگا اور وہ جو ان کا نقصان ہوا. سو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سبجیکٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے, بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بیکاز پولیس از بینگ perceived with the subjective feelings rather than we should be objective about the role of police, because اس وقت سب کے لیے chaotic situation تھی. نہ ہم نے یہ پرسیو کیا تھا کہ یہ ہو جائے گا, بیکاز ایک چیز آپ نے ایک پرسیو کی ہوتی ہے, آپ کو ایک آپ اس کی اینٹیسپیشن میں ہوتے ہیں کہ اچھا دس از ایکسپیکٹڈ. سو اس کے لیے آپ پہلے آپ اس کو ڈپیوٹ کرتے ہیں, ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. اب ایک پلان آف کنٹینجنسی بن جاتا ہے, اس پہ کوئی پورا نہ اترے, وہاں پہ نہ پہنچے کہ آپ کا ایک پروگرام ایشو ہوا تھا اور فلاں آفیسر وہاں پہنچا نہیں, اس صورت میں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ کالز کی گئی وہ ٹائم سے نہیں پہنچے, کیونکہ موب کی وجہ سے بھی اس میں ہمیں پرابلمز آئیں, کیونکہ وہاں پہ گروپس سے بن گئے تھے, اور کہیں کہیں پہ پولیس خود سٹک ہو گئی تھی, ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی تھی ان کی ود دا موب. سو ایک تو جب ایسا کوئی پلان, سیکیورٹی پلان نکلا ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ کل کچھ ایسا ہونا ہے, جیسے فار ایگزامپل کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, محرم ہے, داتا کا عرس ہے, یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے, تو آپ نے ایک پلان بنایا ہوا ہے.
وہاں پہ اگر پولیس کے کچھ آفیشلز جو پلان کے مطابق وہاں پہ ڈپیوٹیڈ تھے وہ نہیں پہنچیں گے تو ڈیفینیٹلی ایکشن فوری ہوگا ان کے خلاف. یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اس چیز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن تھی کہ ہم یہاں بیٹھے ہمیں نہیں پتا باہر ایک دم سے کیا شروع ہو گیا, پتھراؤ شروع ہو گیا. سو اس میں ہینڈلنگ میں وی شوڈ گیو دم سم روم کہ ہینڈلنگ میں ایشو آ سکتا تھا. ہم نہیں کہتے کہ فول پروف تھا سب کچھ. یس وی ایڈمٹ دیٹ بیکاز اٹ واز ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ, لیکن جتنا مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا تھا اور جتنا پولیس کا بھی نقصان ہوا ہے وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. 53 انجرڈ اینڈ رینک آف ڈی آئی جی میں دس از ناٹ امپورٹنٹ کہ وہ ڈی آئی جی کا ہی رینک تھا تو زخمی ہوئے, نہیں وہ اٹس ایکول. آئی مین وہ بھی ایک میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 20ویں گریڈ کے آفیسر بھی روڈ پہ ہی تھے اس ٹائم پہ. سو کوشش کی گئی لیکن مے بی اٹ واز ناٹ انف ٹو ہینڈل سچ اے گریٹ موب. ٹھیک. اور 9 مئی کو خواتین بھی پیش رہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی خاتون ہیں, میں بھی ہوں. وی آر ان پوزیشنز آف میننگ فل پوزیشنز رائٹ ناؤ, اینڈ اس کے ساتھ احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی ہے. سو وداؤٹ جینڈر ڈسکریمنیشن منفی کردار ہم نے ادا کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو, لیکن قانون کے مطابق تو جب کسی کو اریسٹ کیا جائے سب کیسز میں انویسٹیگیشن ہونا لازم ہے. آل دا کیسز ایٹ دیٹ ٹائم. اگر ایک کیس میں بھی آپ نے کر لیا ہے, پرنسپل آف لا تو کہتا ہے نا گرانٹ آف بیل از اے رائٹ, ریفیوزل از این ایکسپشن. آپ یہ بالکل آئی ٹوٹلی اگری ود یو آن دیٹ. آف کورس وہ بیل آؤٹ ہوئے تو اس مقدمے میں تو دوبارہ اریسٹ نہیں ہوتے ہیں. وہ اگر دیکھیے میں نے اب کامن انٹینشن کا جو سیکشن لگا ہے اس نے اس کا اسکوپ اس لیے بڑھا دیا کہ وہ کس انٹینشن سے باہر آئی تھی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو فیمیل ہونے کا بینیفٹ کتنا دے سکتے ہیں اس چیز کو. اگر ایک میل اور ایک فیمیل کا رول سیم ہے تو بالکل اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے اور ہوئی بھی ہے. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ اینڈ وی ہوپ کہ فیوچر میں ایز یو مینشن یور سیلف اینڈ می مائی سیلف از لائک ہم کوشش کر رہے ہیں ایز فیمیلز اپنا رول پلے کرنے کی, وہ بھی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آئی جسٹ وانٹ کہ ہم وی شوڈ بی آپٹیمسٹک اور آئی پرے کہ دوبارہ ایسا کچھ ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو نہ ملے. اللہ نہ کرے کبھی دیکھنے کو ملے. لیٹسٹ جیورسپروڈنس جو ہے ڈاکٹر صاحبہ آن دس سبجیکٹ جو ڈیولپ ہوئی ہے, اینڈ یو ہیو لیڈنگ جیورسٹ ایون لائک منصور علی شاہ جنہوں نے اپنی ججمنٹ دی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ صرف 1 یا 2 میجر وجوہات ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ اندر رکھنے کے اوپر فورس رکھتے ہیں ذرا زور کے, یا تو حاضری انشور کرنی ہوتی ہے یا پھر یہ ڈر کے ایویڈنس سے ٹیمپر نہ کر دے انسان باہر نکل کے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اگر وہ ان کی جو کیونکہ یہ ڈفرنٹ ایف آئی آرز میں نامینیٹڈ ہو چکی ہیں, اس وجہ سے یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک کیس میں سے دوسرے یہ دے آر آل نامینیٹڈ ان دیز کیسز, اس وجہ سے یہ ایشو آیا ہے کہ جب وہ کسی ایک میں بیل آؤٹ ہوں گے اگر وہ دوسرے میں نامینیٹڈ آلریڈی ہیں تو پھر وہ تو اس کیس میں ان کو ہمیں پکڑنا پڑے گا, طلب کرنا پڑے گا, یہ جو بھی آپ کہہ لیں اس کو ٹرمینالوجی یوز کر لیں. وی آر باؤنڈ ٹو گیٹ ہولڈ آف ہر. اور منطقی انجام تک عمران خان کے کیسز کب تک توقع ہے آپ کو پہنچ جائیں گے؟ جیسے وی انیشلی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ کہ چارج فریم ہوتا ہے تو ہم لوگ تو ہماری انویسٹیگیشن از کمپلیٹ اور اس میں پھر فردر اگر ہمیں جیسے ود دا ڈیو کورس آف ٹائم ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اپنی انویسٹیگیشن. سے مراد یہ ناٹ انویسٹیگیشن بٹ جو ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کورٹ کو وہ ہم کریں گے, اسسٹ کریں گے. اور باقی جو یہ پروسیس ہے یس اٹ ٹک ٹائم, تھوڑا سا لگا ہمیں ٹائم اور ابھی سننے میں 6 مہینے بہت زیادہ لگتے ہیں بٹ ٹو بی آنیسٹ ان دا پروسیس آف آل دس ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا, اٹ جسٹ پاس ان دا بلنک آف این آئی. سو وی ہوپ کہ جو بھی جسٹس پریویل کرے گا انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا بیکاز اب تو میٹر کورٹ میں ہے اینڈ کورٹس آر ٹو ڈیسائڈ دس کہ یہ کتنے ٹائم فریم میں وہ اس کو کور کریں گے اور فیصلہ کریں گے.